खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अभी इमराना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। पाकिस्तान का एक जहाज़ जिसमें कि क्रूड ऑयल है वो पहुंच रहा है पाकिस्तान, अभी पहुंचा नहीं है, 18 को पहुंच जाएगा, लेकिन उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस कर लिया है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं कि उसका वो जो ट्रांसपोंडर होता है जिससे कि उसके सिग्नल होते हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिक में उसको मॉनिटर किया जा सकता है, वो ऑन है। आप समझ रहे हैं, छुप छुपा के नहीं आ रहा, वो खुलम खुला वो लिख कर आ रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग बना हुआ है और वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को उसने क्रॉस कर लिया है। और दुनिया ने इसको रिपोर्ट किया, ब्लूमबर्ग ने तो इस पे पूरी स्टोरी कर डाली है ना कि जी ये कराची के लिए बाउंड है, ये कराची आ रहा है। और ये निकला है जी 22 फरवरी को गालिबन ना, जब 28 को ये इनका मामला खराब हुआ है और ये आया है यूएई की जो फुजेरा पोर्ट है जिसको कि अभी ईरान ने हिट किया है। वहां पर जो अभी आपने रिसेंटली उसके देखे होंगे विजुअल्स के, उसमें से आग निकलती जा रही है, वो मतलब सुबह तक वो उसमें से आग निकल रही थी, तो वो उसको हिट किया है। लेकिन ये वहां से लोड अप हुआ, वहां से चला, यूएई का तेल है, और वहां से ये चलकर इस टाइम उसने ओमान से करीब ये पहुंच गया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को इसने क्रॉस करके आ गया, वो ओमान के पानियों में ये मौजूद है और 18 को ये कराची पहुंच जाएगा। सो दिस इज अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। एक्चुअली बात ये हो रही थी कि इंडिया ने 2 जहाज अलाउ करवाए हैं अपने, उसके मोदी ने बात की, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, इन्होंने माफिया मूफिया मांग के पैरी पूरी पड़ के जिस तरह भी कर करा कर प्रेशर डालकर मिन्नतें करके इन्होंने अपने वो कोई 2 जहाज इन्होंने क्लियर करवाए हैं ऑयल के ना। तो वो बात ही हो रही थी कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं करवाया, पाकिस्तान क्यों नहीं करवा सकता, अगर वो करा सकता है तो अब पाकिस्तान का तो वहां से गुजर चुका है। सो दैट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर ज्यादा शोर भी नहीं डाला, बाय द वे इसको ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने ही पिक किया है, तो ये चीज हो गई है विच इज ग्रेट फॉर अस। ट्रंप के एलाइज उसको छोड़ चुके हैं। ट्रंप इस टाइम हाथ पांव मार रहा है, कभी किसी का बाजू पकड़ रहा है, कभी किसी की टांग पकड़ रहा है, सब भाग रहे हैं उससे। ये आप मंजर जो है ना इमेजिन कर लें, क्योंकि वो अभी उसने अपना एयरफोर्स 1 में एक बयान दिया, वो वहां पे खड़ा था, तो उसने कहा मे बी वी डोंट नीड टू बी देयर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात कर रहा है, कह रहा है मे बी वी डोंट नीड टू बी देयर, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑयल। वो कह रहा है कि मेरे पास, हमारे घर में तो बहुत ऑयल पड़ा हुआ है, तो हमें क्या जरूरत है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलवाने की, हमें क्या जरूरत है वहां जाने की, तो हम नहीं जाते, वो नहीं खोलते तो ना खोलें, हम अपना जो ऑयल है वो हमारे पास है, हम उसके साथ खेली जाते हैं। सो आप ये इमेजिन करें ये इस पोजीशन से कि जी मैं इनको खोल के दिखाऊंगा, ये इनकी ऐसी की तैसी, इनकी तो नेवी नहीं है, हम इनको खत्म कर देंगे, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोल के रखेंगे, कोई बंद ही नहीं कर सकता। इस पोजीशन से ये पोजीशन कि जी हमें क्या जरूरत है वहां जाने की या उसको खुलवाने की, हमारे पास तो बहुत ऑयल है, हमें क्या टेंशन है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये चाइना को कह रहा है, रशिया को कह रहा है, इसने 6-7 ममालिक को कहा है कि भैया अपने बहरी बेड़े भेजो और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में हमारा साथ दो उसको खुलवाने के लिए, और किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया इन काइंड। सब ने कहा भैया जाओ काम करो, हमने नहीं अपने बहरी बेड़े भेजने, क्योंकि जो इनका वो लिंकन, इनका जो बहरी बेड़ा था, जो बहुत बड़ा एक वो शिप है जिसको कंसिडर किया जाता था कि जब वो चलता था अमेरिका के समुद्रों से तो दुनिया में खौफ फैल जाता था कि ये कहाँ जाएगा, और जिस तरफ वो रुख करता था उस तरफ क़यामत का समा होता था। और अब ये आलम हुआ है कि वो ईरानियंस ने उस पर इतने मिसाइल मारे हैं कि वो दुम दुबा के भाग गया वहां से और वो अमेरिका पहुंच गया हुआ है। यानी आप सोचें कि क्या आलम आ गया हुआ है। इसके ऊपर पूरे अब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये जो नेवल शिप्स हैं, ये जो कैरियर्स हैं, इनका फ्यूचर क्या है, उस पर किसी दिन और बात करेंगे डिटेल में। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली दिस इज अ न्यूज, इंटरनेशनली पीपल आर वंडरिंग कि यार ये हुआ क्या है। तो एनीवे, तो अब वो ये बयान दे रहा है कि भैया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अगर कोई नहीं आता मेरी हेल्प करने तो फिर मैं भी वहां से अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से, ईरान ने बंद किया हुआ है तो फिर वो बंद ही रखे। सो ये सूरत हाल है। वंस अगेन आई मेंशन कि पाकिस्तान का शिप वहां से गुजर गया, सो दैट्स अ ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया है।
اردو میں یہ ٹویٹ ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا چاہتا ہوں. ان بابرکت الہی اور روحانی دنوں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا. اسلامی جمہوریہ ایران اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جو راکچی صاحب ہیں, انہوں نے پاکستانی حکومت کا اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ کمپلیمنٹ فرام آور نیبر. ہمارا نیبر اگر شکر گزار ہے ہمارا, اور ہم نے کیا کیا ہے, یہ آپ سوچیں نا کہ پاکستان نے کیا کیا ہوگا ایسا کہ وہ ڈیورنگ دا وار ان کا فورن منسٹر ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے. یعنی ہی کانٹ ویٹ ٹو تھینک پاکستان. سو وہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے اچھا کیا ہی ہوگا نا جی. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگوں, امریکہ کے آگے لیٹ گئے, وہ بیچ دیا ملک کو, وہ ہم تو آئی ایم ایف کے قرضے میں ہیں, ہم تو غلام ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو یہ دیکھ لو اب تم کیا باتیں کر رہے ہو, اور وہاں پر جو ایران کا وزیر خارجہ ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے. اب تمہاری سنیں یا اس کی سنیں کہ جس کے لیے ہم نے کچھ کرنا تھا یا کیا ہے, جس کا وہ اکنالج کر رہا ہے. بھئی تمہیں زیادہ پتا ہے یا اس کو زیادہ پتا ہے جس کے لیے کیا ہے؟ تو یہ تو حال ہے ہمارے ہاں. جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں لوگ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, میں نے پچھلے سال جولائی میں یہ بات بتائی تھی جب فیلڈ مارشل صاحب لنچ پر گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے بڑا کلیئرلی ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ بھیا ہم ایران کے معاملے سے باہر نہیں رہ سکتے, ہمارا صوبہ ان کے ساتھ جڑتا ہے, بلوچستان. اگر آپ نے رجیم چینج کیا ایران میں تو ہمارے ہاں بلوچستان میں بہت وقت پڑ جائے گا, اینڈ وی کانٹ افورڈ دیٹ, سو وی کانٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب یہ فیلڈ مارشل نے یہ کہا وی کانٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ, تو اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ تھا کہ چائنا ول ناٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. آپ سمجھ رہے نا, مطلب پاکستان اگر کسی پنگے میں ہے تو پھر چائنا بھی اسی پنگے میں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. سو اب وہ اس وقت پوزیشن میں نے بتائی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ واشنگٹن جو ہے اس میں یہ بات بہت بچے کو پتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہوئی ہے افغانستان میں, جب ابھی یہ ریسنٹلی آئے ہیں. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ساتھ نہیں دیتا, اور یہاں پر عوام جو ہے پروپیگنڈا کرنے والے وہ کہتے ہیں پاکستانی تو ان کا ساتھ دیتے, امریکیوں کے غلام ہے, لیٹ جاتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس میں کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. اور بینجمن نیتن یاہو کی ویڈیوز آئی جا رہی ہیں, دوسری ویڈیوز نے وہ ایشو کر دی ہے. وہ پہلے کافی شاپ میں تھا, اب وہ کسی ڈیک پہ ہے کھڑا, ریسٹورنٹ کے یا کیفے کے, شاید اسی کافی شاپ کے, وہ باہر ڈیک پہ کھڑا ہے اور وہاں سے عوام سے مل رہا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے. پہلی ویڈیو لوگوں نے اینالائز کی اور جو اے آئی ٹولز ہیں ان سے کہا کہ اس کو ویریفائی کریں if it's اے آئی اور ناٹ. تو بہت سے جو اے آئی ٹولز ہیں انہوں نے کہا جی یہ 60% اے آئی ہے, کسی نے کہا 70% اے آئی ہے, کسی نے کہا ہے یہ اے آئی. تو وہ اس پہ شک چاہ رہا تھا کیونکہ وہ جو کافی ہے وہ اٹھاتا ہے تو وہ گرتی نہیں ہے, اس کو گرنا چاہیے, اس طرح کی ساری باتیں لوگوں نے نوٹ کی. اب وہ دوسری ویڈیو آ گئی ہے, وہ بھی ویڈیو بڑی کلیئر ہے کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہے. بھائی تو ادھر سیکورٹی بریفنگ ہو رہی ہے, سیکورٹی میٹنگ ہو رہی ہے, تو وہاں جا, وہاں پہ تمہاری جنگ لڑی ہوئی ہے, تو کہاں پھر رہا ہے. سو اب لوگ مان نہیں رہے ان ویڈیوز کو, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا تو وہ مر گیا ہوا ہے یا وہ شدید زخمی ہیں, بٹ اسرائیلیز اور امریکنز وہ دکھانا نہیں چاہتے کہ وہ زخمی ہیں یا کچھ ہے. اب اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نون فیسز کے سامنے آ جائیں, جو جرنلسٹ ہیں ان کو بلا لیں, کسی کو انٹرویو دے دیں, یا کوئی جرنلسٹ آ جائے. آپ اتنا کھلا پھر رہے ہو تو وہاں پہ جرنلسٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جو جرنلسٹ نون ہو, تو وہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی ہاں جی فلاں کو, میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اشفاق میاں کیا تم نے دیکھا ہے نیتن یاہو کو, تو وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے اس کو, میں نے اس کو انٹرویو کیا ہے. تو وہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے. بٹ وہ یہ نہیں کر رہے, وہ ان نون فیسز کے ساتھ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں, جن کو ویریفائی کرنا کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو اے آئی انجنز ہیں اس میں اس کو ڈالیں اور پوچھیں ان سے, اور وہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ 60% 70% اے آئی ہے. سو وہ اور شک بڑھ جاتا ہے کہ وہ واقعی مر گیا ہے, وہ واقعی زخمی ہے, وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا. سو یہ سچویشن چل رہی ہے اس طرف. اچھا جی, اب منصور علی خان کی تھوڑی سی بات کر لیں. منصور علی خان ہمارے ملک کے معروف اینکر اور پاکستان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں. ہی از اے فیبولس جرنلسٹ, اور بہت زبردست قسم کا وہ ویلاگ کرتے ہیں.
ہم بھی ان کے ویلاگ کو دیکھتے ہیں. پاکستان انڈیا کی جنگ جب چل رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے بہت شاندار ویلاگس کیے پاکستان کے حق میں, انڈیا کو خلاف, اور انڈیا کو انہوں نے جو مرچیں لگائیں وہ دیکھنے کے قابل رکھتی تھی. سو یو نو ہی از اے گریٹ, ہی از بین این اینکر, ہی از بین رپورٹر, اور فیلڈ میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. بہت زبردست انٹرویوز کرتے ہیں, بہت زبردست پوڈ کاسٹ کرتے ہیں منصور, اور آل ان آل گریٹ ہیومن بینگ ایز ویل. تو منصور کا ایک ایشو چل رہا ہے جی, وہ اسد ملک صاحب ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو ویلاگ کیا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ منصور علی خان کو روکا گیا تھا موٹر وے پر, وہ نہیں رکے, پھر ان کو ٹول پلازا پہ روکا گیا, وہاں پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہی ہماری بات سنتا تو تم کیوں نہیں سنو گے, اور انہوں نے اپنا چلان پے نہیں کیا, اور وہ روزے میں بھی نہیں تھے, انہوں نے کہا مجھے شوگر ہے تو میں روزہ نہیں رکھتا. اس طرح کی باتیں نا, دوسری تیسری باتیں, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے منصور سے بات کی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھیا کیا معاملہ ہوا ہے, تو منصور کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ جی میں نے روکا, انہوں نے مجھے روکا, میں نے ان کو پوچھا جی حکم کریں کیا ہوا, انہوں نے کہا جی آپ کی وہ اسپیڈ زیادہ تھی, انہوں نے کہا جی آپ چلان کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ ہوا کہاں پر ہے, تو وہ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں نہیں پتا, ہم پتہ کرتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں کر سکے, جس نے کیا تھا اسے رابطہ نہیں ہو سکا, افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا, کوئی ایک اور صاحب آئے وہاں پر موٹر وے پولیس والے, اور انہوں نے کہا جی جائیں آپ, کوئی بات نہیں, یہ تو وہ وہاں سے چلے گئے. یہ وہاں پر مطلب ان کو کہتے رہے کہ یار لے لو میرے سے جرمانہ, یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو میں نے جرمانہ پے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب اسد ملک صاحب نے ایک رپورٹ کی ہے ڈان میں. سو اب پہلے تو انہوں نے ویلاگ کیا تھا نا, اب ڈان میں چھپ گئی ہے, اور وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ منصور نے محسن نقوی صاحب کو کال کی اور کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے, میری ریپوٹیشن خراب کی جا رہی ہے, موٹر وے پولیس کے لوگ یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور وہ اس میں لکھا ہوا رپورٹ میں کہ انٹیریئر منسٹری جس کے محسن نقوی صاحب وزیر ہیں, وہاں سے ایک کال جاتی ہے آئی جی موٹر ویز کو, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے, اور پھر آئی جی موٹر ویز اس پر ایک انکوائری لانچ کر دیتے ہیں ود ان دا انسٹیٹیوشن کہ یہ اگر وہ اوور سپیڈنگ پہ تھے تو ان کا چلان کیوں نہیں کیا گیا, ان پہ ایف آئی آر کیوں نہیں دی گئی. اسد ملک صاحب نے اس میں رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ان کی جو سپیڈ تھی وہ 166 کلومیٹرز تھی, اور جو 150 سے اوپر کی سپیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر نہ صرف کہ 5,000 کا فائن ہوتا ہے بلکہ ایف آئی آر بھی ہوتی ہے. سو اب جو دو موٹر وے پولیس کے آفیسرز ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے. میں ان کا نام نہیں لے رہا, ایون دو کہ وہ ڈان کی رپورٹ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, اور انفیکٹ ایک اور تیسرے کا بھی نام لکھا ہوا ہے جو صاحب بعد میں آئے تھے جنہوں نے منصور کو پہچان لیا اور ان کو جانے کا کہا, اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح نام لیا جائے, اور کیونکہ یہ اسٹل آن گوئنگ ہے. جب اگر کوئی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے, ان کو کوئی سزا ہو جاتی ہے, ان پہ کچھ پروو ہو جاتا ہے, تو چلیں پھر دیکھیں گے کہ وہ ان کا نام کس طرح لینا ہے. بہرحال تو اب میں نے منصور سے پوچھا کہ میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے محسن نقوی کو کال کی کہ نہیں کی. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی کال نہیں کی محسن نقوی کو, مجھے کیا ضرورت ہے محسن نقوی کو کال کرنے کی. اور انہوں نے کہا میں نے تو اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ ان آفیسرز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, سو میں کیوں محسن نقوی کو کال کروں گا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں. اچھا, دوسرا جو ایشو اس رپورٹ میں اٹھایا گیا ہے وہ نمبر پلیٹ کا ہے کہ ان کی شاید نمبر پلیٹ نہیں تھی. تو میں نے منصور سے یہ پوچھا کہ بھائی کیا آپ نے اپلائڈ فور کا کوئی پیپر لگایا ہوا تھا, آپ کی نمبر پلیٹ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں میری نمبر پلیٹ تھی, مجھے ایک دن پہلے ہی نمبر ملا تھا, میں نے وہی نمبر لگایا ہوا تھا. جو اب ہوتا یہ ہے, اب ایکسائز والے جو ہیں وہ نہیں دیتے اوریجنل نمبر پلیٹ, اب وہ پرنٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ نمبر ہے, یہ نمونہ ہے, اس طرح کی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے, جاؤ جا کے باہر سے بنوا لو. تو منصور کے پاس نمبر تھا اور وہ اپیرنٹلی ان کو وہ نمبر تھا, انہوں نے کوئی نمبر پلیٹ اس کی لگائی بھی ہوئی تھی. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از این ایشو ایز سچ ایز پر منصور. اگر منصور کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی تو آئی ٹرسٹ ہم کہ ان کے پاس وہ نمبر ہوگا اور نمبر پلیٹ لگی ہوگی. تو بہرحال اب یہ ایشو یہ بن گیا کہ جی اب انکوائری ہوگی, اب وہ انکوائری کے ایز اے رزلٹ کیا منصور پر ایف آئی آر ہو جائے گی یا منصور کو فائن ہو جائے گا. یہ میں نے منصور کو کہا کہ آپ پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا جی آئی ایم ریڈی فار اٹ, اگر قانون کے مطابق میری یہی سزا بنتی ہے تو مجھے وہ ملنی چاہیے اینڈ آئی ایم ریڈی فار اٹ. بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا معاملہ. میرا نہیں خیال کہ اس ایشو کو اتنا ایشو بننا چاہیے تھا. اب یہ 28 فیبروری کی یہ واقعہ ہے, 28 فیبروری کو یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اور آج آپ دیکھ لیں 16 تاریخ ہے. تو یہ میں نے پتہ کیا ہے موٹر وے کے آفیسر سے 15 دن کی ریکارڈنگ سیو رہتی ہے.
اب اگر تو وہ کیونکہ یہ پہلے ہی اٹھ گیا ہوا تھا معاملہ، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے سیو کر لی ہو ریکارڈنگ، اگر تو وہ ریکارڈنگ سیو ہے منصور کی اوور سپیڈنگ کی، تو پھر یہ ہوگا کہ منصور پر ثبوت موجود ہوگا کہ ہاں یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر شاید ان آفیسرز کو بھی پینلائز کیا جائے کہ آپ نے یہ 166 پر تھے، یہ ثبوت بھی موجود ہے، تو آپ نے کیوں نہیں فائن کیا. اور منصور پر نہ رکنے اور اوور سپیڈنگ کرنے کی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر فائن کر دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایف آئی آر دے دیں. اب وہ واقعہ 28 فروری کو ہوا، 16 دنوں بعد اگر وہ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے. بہرحال چونکہ اس معاملے کو اب ہائپ مل گئی ہوئی ہے، اور ایک وہ بات آ گئی ہے موٹر ویز پر کہ موٹر وے والوں نے چلان نہیں کیا، حالانکہ ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ چلان چھوڑتے نہیں ہیں، وہ چلان ضرور کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ایک ایشو بن گیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.